सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। मकबूजा जम्मू कश्मीर के हालात तब्दील होते हुए नजर नहीं आ रहे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुज़फ्फराबाद में एक ज़बरदस्त जलसे से खिताब किया और उनका खिताब जो कश्मीर के हवाले से था इंतहाई ज़बरदस्त खिताब था, जिसमें इमरान खान साहब ने RSS का जो नज़रिया है उसको बेनकाब किया। जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म RSS के ऊपर बात करेगा तो ज़रूर दुनिया उसको सुनेगी और वो कहीं ना कहीं दुनिया में नोटिस होगा। जो बीजेपी का जो नज़रिया है, जो फनेटिसिज्म पर मबनी है, जो हिंदुत्व पर मबनी है, जो राइटिस्ट नज़रिया है, जो इंतहा पसंद नज़रिया है, उसको आज वज़ीर आज़म ने बेनकाब किया। और ज़रूर दुनिया को बार बार वज़ीर आज़म ये बावर करवा रहे हैं कि दुनिया को ये समझने की ज़रूरत है कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है दरअसल इसके पीछे एक सोच कार फरमा है और इमरान खान साहब उस सोच को बार बार बेनकाब कर रहे हैं और आज भी उन्होंने उसी सोच को बेनकाब किया है। बदकिस्मती से माज़ी कोई वज़ीर आज़म इस दबंग तरीके से और इस बरमला अंदाज से जो RSS बीजेपी की जो सोच है उसको बेनकाब नहीं कर सका। आपके सामने रखते हैं इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है मकबूजा कश्मीर की और दुनिया भर से जो सपोर्ट मिल रही है कश्मीरियों को, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया के जो नशियाती इदारे हैं वो क्या कह रहे हैं आज तक, वो जरा आपके सामने रखते हैं। 40 रोज हो चुके हैं, कई कांग्रेसमैन कश्मीरियों के लिए बात कर रहे हैं। अल जजीरा से लेकर बीबीसी से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर गार्डियन तक कश्मीर के हक में बात कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ को मोहताज नहीं है, लॉर्ड नज़ीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं बरतानिया से टेलीफोन लाइन पे। सर आपका बहुत शुक्रिया। आरिफ अनीस मलिक साहब सीनियर कॉलम नवीस हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ स्काइप पे मौजूद है लंदन से, उनका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में। ब्रिगेडियर साहब थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लॉर्ड नज़ीर साहब आपसे आगाज़ करूँगा। आज वज़ीर आज़म ने जो एक ज़बरदस्त खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने आगाज़ में ही जो वो सोच है बीजेपी की, RSS की, राष्ट्रीय सेवक संघ की, उस सोच को उन्होंने बेनकाब किया है। इसकी गूंज दुनिया में कहां तक जाएगी? और देखिए, दुनिया को पहले भी पता है कि RSS बीजेपी जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट फैशिस्ट पार्टीज हैं, और हमें ये भी पता है कि गुजरात में मोदी साहब की गवर्नमेंट ने और उनके सुप्रीम कोर्ट तक जो लोगों ने जो कुछ कहा है वो तो सबको पता है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब भी ऐसी बात खुल के कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जब से डेमोक्रेसी शुरू हुई है उस वक्त से पाकिस्तान म्यूट पे था, और आपको पता है कि पिछले जो जून की हुकूमत थी उसमें तो मोदी के साथ भाईचारा और दोस्ती, प्यार, मोहब्बत और एक ही कल्चर, एक ही खाने और करीज और एक ही बात हो रही थी कि हमारा सब कुछ एक ही है, हमें तो पता नहीं कि क्या हुआ हमें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट फैशिस्ट लोग हैं इनको एक्सपोज करना, इनके हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुज़फ्फराबाद में जाके जिस तरीके से बात की है वो कमेंडेबल है। आई डोंट नो कि वो दुनिया में कहाँ तक लोगों तक पहुँचेगी। दुनिया को तो पहले भी पता है क्योंकि आपको लंदन नहीं आना पड़ता, ना ही आपको बॉन या वाशिंगटन जाना पड़ता है। सारे हमारे एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स इस्लामाबाद में बैठे हैं जो सब कुछ मॉनिटर करके रिपोर्टिंग रेगुलर करते हैं। तो उन लोगों तो पॉलिसी मेकर्स को तो पता है कि क्या हो रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि बार बार एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि हमें कंपैरिजन करना चाहिए कि नाज़ी जर्मनी ने जो कुछ ऑस्ट्रिया के साथ किया, जो कुछ उन्होंने
پولینڈ کے ساتھ کیا، جس طریقے سے دوسرے ممالک کے اندر انویژنز کی، انیکسیشن کی، آج کشمیر کے ساتھ بھی وہی، اور پھر وہ آزاد کشمیر کو بھی جو تھریٹس کر رہے ہیں، وہ جو ان کا بالی ووڈ کا ہیرو آج کل میرے خیال میں پتہ نہیں ان کی آرمی جس طریقے کی بھی ہے، انہوں نے جو بڑکیں لگانی شروع کی ہوئی ہیں، تو یہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سیریس لوگ ہیں یا یہ ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے. آئی تھنک اٹ ول بی نوٹسڈ، کیونکہ انہوں نے ذکر کیا، میں رشیا ٹوڈے میں ان کا جو انٹرویو اور جو بیانات آ رہے ہیں اس کو ری ٹویٹ کر رہا ہوں. انہوں نے الجزیرہ کی بات کی ہے. آئی ایم شیور ہی ول ڈو انٹرویوز کہ وہ CNN اور BBC کو بھی دیں گے، تو یہ اچھی بات ہے. بٹ جو دوسرے لوگ ہیں پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز، بجائے کہ وہ نعرہ بازی صرف پارلیمنٹ کے اندر کرتے دکھائی دیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے وہ کشمیر کے اوپر کم از کم، اور یہ جو فیشسٹ رجیم ہے اس کے ڈینجرز جو ہیں، جو خطرات ہیں، اس کے حوالے سے وہ کبھی کبھی یہ نہیں کہ جب وہ ان کو جاگ لگ جائے اور ایک آدھ ٹویٹ یا ایک آدھ بیان دے دیں، لیکن اس کو مسلسل کر کے، اور فارن آفس کو بھی چاہیے کہ وہ جتنی اپ ٹو ڈیٹ ریسرچ ہو ان کو بھیجیں ایکولی، کیونکہ وہ بھی سیاست میں ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیشسٹ رجیم کیا کر رہی ہے. آج تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، لوگوں کی جو سچویشن کیا ہے وہاں پہ، کھانا، دودھ میں دیکھیں، وہ وہاں پہ 1-2% جو امیر لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو رکشہ ڈرائیور، جو ریڑھی والا، جو مزدور، جو دن کی دہاڑی کما کے رات کو کھانا گھر پہ ٹیبل پہ رکھتے تھے یا فرش پہ رکھتے تھے، ٹیبل پہ نہیں فرش پہ رکھتے تھے، وہ پہلے بھی کئی سالوں سے وہاں پہ حالات خراب ہے، اب تو ان کے ایون ورسٹ. تو وہ، اور پھر جو پریشر انٹرنیشنل کمیونٹی اسپیشلی UN کے اوپر، وہ یہی ہونا چاہیے. اینڈ آئی ایم شیور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ جنرل اسمبلی میں کہیں گے. اچھا، میں UN پہ لارڈ صاحب، میں UN پہ آگے بات کرتا ہوں، چونکہ پرائم منسٹر اب جا بھی رہے ہیں UN جنرل اسمبلی کے سیشن پہ. عارف انیس ملک صاحب، ایشو تو 72 سال سے ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹ ہے، ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے دو ملکوں کے درمیان، اور یہ 1947 سے پوری دنیا جانتی ہے. لیکن ایک کمیونیکیشن گیپ تھا، یعنی وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، RSS کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، BJP کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، کس طرح اس کو انیکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پہ ظلم کس طرح سے ڈھایا جا رہا ہے. ٹویٹر جو کہ ایک ڈپلومیسی کا ایک ٹول ہے آج اس ماڈرن ورلڈ میں، اس کا استعمال جیسے عمران خان کر رہے ہیں. تو یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے، یہ اس کو کبھی برج کرنے کی ماضی کے جو سکسیسو رجیمز پاکستان میں آئے انہوں نے کوشش نہیں کی. اس حکومت کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گیپ تھا، یعنی دنیا کو پتہ چلنا چاہیے تھا کہ کشمیر میں ایکچولی ہو کیا رہا ہے، یہ جو مظالم، یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن، یہ جو ابیوز ہے، وہ حکومت کامیاب ہو رہی ہے دنیا کو بتانے میں؟ جی امیر عباس صاحب، اس میں اس حکومت کو بالکل کریڈٹ دوں گا اس کا کہ پہلی مرتبہ، کیونکہ پچھلے 8-10 سال سے لندن میں کشمیر کے حوالے سے مختلف رجیمز آئے اور ان کی ایفرٹس ذرا ہم خود دیکھتے رہے، لیکن پچھلے 15 اگست کو یہاں پہ کوئی 25 سے 30 ہزار کا مجمع پہلی مرتبہ جمع ہوا. اور یہی نہیں بلکہ یہاں پر گارڈین میں CNN کے نمائندے ہیں، BBC والے ہیں، ان سب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں مختلف ایونٹس میں. یہاں کامن ویلتھ آپ کو پتا ہے کہ اس کا یہاں پہ ہیڈ کوارٹرز ہے، تو جہاں پر بھی ملاقات ہو رہی ہے پہلی مرتبہ لوگ اس کا جو انسانی پہلو ہے، ہیومینیٹیرین اینگل اور جو کرائسس ہے اس سے آگاہ ہو رہے ہیں. اور یہ جو عمران خان نے، جو پرائم منسٹر نے یہ کوشش کی ہے اور بڑی کامیاب طریقے سے انہوں نے RSS کی آئیڈیالوجی اور خاص طور پہ ہٹلر کے حوالے سے کمپیریزن کیا ہے، اس سے لوگوں کو بڑی آسانی ہو رہی ہے یورپ میں یہ معاملہ سمجھنے میں، کیونکہ جو کچھ یورپ نے دیکھا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کی صورت میں، اور کروڑوں لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی، اور اس کے بعد جس طرح سے ہٹلر کے ساتھ اپیزمنٹ کی پالیسی کا انہوں نے کیا ہے، کہ جس طرح سے مودی کو اپیل کیا جا رہا ہے، ابھی جو گلوبل کانشنس ہے وہ بیک اپ نہیں ہو رہا، تو یہ بڑے شاندار طریقے سے انہوں نے کیا. اور یہی آج کی جو تقریر تھی اس میں 3 طریقوں سے انہوں نے ہائی لائٹ کیا. ایک تو یہ کہ انہوں نے جو اپنا یونائٹڈ نیشنز کا وزٹ ہے اس کے لیے میرے خیال میں بڑی ایک مضبوط گراؤنڈ حاصل کر لیا کہ جب وہ پہنچیں گے وہاں پہ تو وہ بالکل کشمیریوں سے بات کر کے جا رہے ہیں.
اور اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے پھر اس میں RSS کا وہ پیغام کشمیر میں بھی کھڑے ہو کے دیا اور بتایا کہ کس طرح سے وہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ پورے کے پورے خطے کو جنگ میں دھکیل سکتی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم جنگ سے ڈرتے نہیں ہیں لیکن ہم امن کے متمنی ہیں۔ اور سب سے مین چیز میں سمجھتا ہوں آج کی تقریر کی جو ہائی لائٹ ہے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی بڑی سنجیدگی سے اس کو لے گی، جس میں انہوں نے پورے کے پورے مجمع کو موبلائز کیا، ان سے کہا کہ آپ لوگ تیار ہیں لائن آف کنٹرول چلنے کو، اس کو عبور کرنے کو، لیکن ساتھ ہی پھر روک بھی دیا اور یہ میسج بھی دے دیا کہ جذبے کی کمی نہیں ہے، لوگ لڑنے مرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم کو ایز اے فرسٹ پرائیورٹی نہیں لینا چاہ رہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ جو گلوبل کانشیس ہے وہ اس کے لیے ویک اپ ہو، اور یہ سب پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک بڑی نیمے ضرور نیمے برو قسم کی پالیسی تھی، اور پھر خاص طور پہ انڈیا جو اپنی جو وہ دھنی ڈپلومیسی ہے، جو اس کا ایک بالی ووڈ کا سہارا ہے، وہ اس کو بھی استعمال کر کے ناکام کرتا رہا، اور ہم بھی بس وہ ٹانگا ٹوڑتے رہے۔ پہلی مرتبہ لگ رہا ہے کہ واقعی ہم کھل کر میدان میں موجود ہیں اور دنیا بالکل اس کا اثر رہے گا۔ رائٹ، بریگیڈیئر صاحب، جنرل بپن راوت آرمی چیف انڈین آرمی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں، مقبوضہ کشمیر تو ہمارے پاس ہے ہی، اب آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کے لیے ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ ہمیں کب فیصلہ کرتی ہے اور ہمیں کب آرڈر دیتی ہے۔ ایسے حالات میں آپ کول ڈاؤن کریں سچویشن کو، آپ نارملائز کریں، نارملسی کی طرف آپ لے کر آئیں۔ یہ اگریسو سٹیٹمنٹس، یہ اوفینسو سٹیٹمنٹس کیا یہ ایک آرمی چیف کو دینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ امیر عباس بھائی۔ پہلے تو آئی وانٹ ٹو کمینڈ یو کہ میرا خیال ہے باقی بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں اپڈیٹس، لیکن ابھی آپ نے انٹرو میں جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہمیں دیا ہے اٹ از اوبیسلی ویری امپریسو، اور بتا رہا ہے کہ کیا سچویشن کتنی گمبھیر ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، کیا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، اور کس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی حالات جو ہیں وہ موبلائزیشن کے ہیں کہ وہ بات سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز پہ میں صرف کریکشن کروں گا، آپ نے کہا کہ انڈیا کشمیر از اے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ، وہ ہوگا، لیکن بیسکلی میری نظر میں اٹ از این انفنشڈ ایجنڈا آف دا 1947 پارٹیشن۔ آپ کے سوال سے پہلے میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک کام لیا تھا، اور وہ ہی واز دا ڈرائیونگ فورس، دا مین ڈرائیونگ فورس پاکستان کی جو اسٹرگل تھی، اور پاکستان پھر مادر وجود میں آیا۔ میں سمجھتا ہوں، میرا دل یہ آج کی عمران خان صاحب کی تقریر سننے کے بعد میرا دل یہ کہہ رہا تھا، اور میں نے پہلے بھی اس کا اظہار کیا ہے، لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید کشمیریوں کے لیے ان کی جو آزادی فریڈم اسٹرگل ہے اور جن کو آزادی ملنی ہے، شاید یہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے عمران خان جیسے لیڈر اور شخص سے لینا ہے۔ آرمی چیف، جو آپ کا اپنا انڈین آرمی چیف کا سوال تھا، دیکھیں وہ ایک قسم کا انہوں نے بالکل وہ موبلائز ہوئے ہیں، وہ بھی لائن آف کنٹرول پہ ہیں، بلکہ آج بھی ہمارے ایک سپاہی جو ہیں سولجر، ان کی شہادت ہوئی ہے اور ریگولرلی ہو بھی رہا ہے، اور ہم بھی بھرپور طریقے سے ان کو جواب دے رہے ہیں۔ تو میں اس کو کوئی اتنا سیریسلی نہیں لیتا ہوں، کیونکہ پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سرجیکل اسٹرائکس کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو وہ انہوں نے اس قسم کا جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ غالباً اپنا جو ڈومیسٹک اوپینین ہے اس کو تھوڑا سیٹسفائی کرنے کے لیے، ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، اور دوسرا یہ ایک قسم کا یہ اپنا جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو 9 لاکھ فوج جو وہاں پہ مظالم ہیں پچھلے 35-36 دنوں سے، وہ جو سارے وہ کام کر رہے ہیں جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی سارا بتایا ہے، تو وہ اس کو کور اپ کے لیے، اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ جناب اگر حالات اور مزید خراب ہوتے ہیں تو ہم نے کیسے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے، بجائے کہ وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر پہ وہ فوکس کریں، وہ آ جائیں گے انٹو لمیٹڈ کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ تو اگر وہ صورتحال آتی ہے تو ہم نے تو پہلے کہا ہے، ایک دفعہ نہیں 10 مرتبہ کہا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے، آرمی چیف نے، کہ جناب آخری گولی تک، آخری سانس تک ہم ہر حد تک جانے کو تیار ہیں، اور اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پرائم منسٹر پاکستان ابھی لائن آف کنٹرول گئے، آرمی چیف بھی کل وہاں پہ تھے، تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ اگر انہوں نے کسی قسم کی کوئی جارحیت کی اگلے آنے والے دنوں میں، اور جو کہا جا رہا ہے کہ خاص کر UN جنرل اسمبلی کے اجلاس کے بعد وہ کچھ چھیڑ چھاڑ کریں گے یا اس سے پہلے کچھ حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ پرائم منسٹر کی یہ جو تقریر ہے، جو ایک تاریخی تقریر ہوگی، اس کو کسی طرح اس کو جو کو کہتے ہیں نا اوور شیڈو کیا جائے وغیرہ وغیرہ، تو وہ پاکستان آرمی تو بالکل گراؤنڈ پہ ایئر فورس پہ تیار ہے۔ ہماری گورنمنٹ بار بار اس چیز کو ایکسپوز کر رہی ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسی سازش کک کی جا رہی ہے
کوئی جارحیت کو اگر کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ وہ کسی طرح سے جیسے پہلے انہوں نے وہاں پہ واقعات کرتے ہیں اور پھر پاکستان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، تو ہماری گورنمنٹ اس کو کئی دفعہ وہ فالس، جس طرح پلوامہ فالس فلیگ آپریشن، پٹھان کوٹ، اڑی، یہ تمام چیزیں پہلے ہوئی ہیں، تو اٹ از کوائٹ پاسبل وہ ایک آپ نے نوٹ کیا کہ ابھی وہ 3 گن بورڈ وہ اپنا کشتیوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ ہمیں ملی رن آف کچھ سے، ان کا جو صدرن کمانڈ کا جو لیفٹنٹ جنرل ہے اس نے یہ کہا ہے، پھر پیچھے انہوں نے کہا کہ 3 بندے جو ہیں وہ کراس کر گئے، یہ دہشت گرد تھے. تو وہ ایک لگتا ہے کہ وہ جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیسے ہم پاکستان کے ساتھ ایک کانفلکٹ میں انوالو ہو جائیں تاکہ جو ادھر ہو رہا آئی او کی میں صورتحال اس سے اٹینشن ڈائیورٹ ہو. امپورٹنٹ چیز کیا ہے آج پرائم منسٹر صاحب کی تقریر میں؟ ایک تو ہمارے محترم بھائی نے بڑا اچھا کہا کہ لائن آف کنٹرول کراس کرنے کا انہوں نے کہا کہ جب میں آپ کو کال دوں گا تب آپ نے کرنا ہے. انہوں نے دوسری بات وہ کی ہے جو کہ امیر آباد بھائی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے زبردست، آل کریڈٹ ٹو دا پرائم منسٹر، ٹو آر فارن منسٹر، ٹو دا گورنمنٹ، ٹو آر ایمبیسڈر، جس طرح وہاں پہ کام ہو رہا ہے. لارڈ نذیر صاحب انگلینڈ میں بیٹھ کے انہوں نے ابھی نہیں، یہ تو کتنے سالوں سے persistently بات کر رہے ہیں، کتنے سالوں سے جناب لارڈ نذیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور ان کو اور کامیابی دے، انہوں نے کشمیر کاز کے لیے اتنا بھرپور کام کیا ہے. لاہور آتے ہیں کئی دفعہ میں ان کو ملا بھی ہوں. مائی پوائنٹ از دس کہ دیکھیں انہوں نے آج جو بات کی ہے، انہوں نے کہا آرمڈ ریزسٹنس، کہ یہ نوبت شاید آئے گی، اور انہوں نے اس کا اشارہ دیا ہے کہ ایک آرمڈ اپرائزنگ، یعنی کہ کشمیری جو ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں وہ ان مظالم کے خلاف ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ وہ ہتھیار اٹھائیں. اور ان کا نہ صرف انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لوگ بلکہ 1.5 ارب مسلم ممالک کے لوگ جو نظر رکھے ہوئے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، پھر وہاں سے بھی لوگ جو ہیں وہ جائیں گے ہتھیار لے کے، اینڈ دے ول فائٹ دی انڈین آرمی. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو رہا ہے. ہماری جو اسٹریٹجی ہے انشاءاللہ اس میں اور تیز جائے گی. 27 ستمبر والی پرائم منسٹر کی تقریر جو وہ کرنے جا رہے ہیں وایا سعودی عربیہ، بڑی اہم ملاقات ہے ود دا کراؤن پرنس ود دا سعودی کنگ. یہی چیز میں لارڈ نذیر صاحب میں سمجھتا ہوں 27 ستمبر والی تقریر could prove to be a game changer for in the international community, کیونکہ جب یہ وہاں بولیں گے ہائیسٹ فورم، دنیا کا جی بالکل. لارڈ نذیر صاحب 19 سپتمبر کو پرائم منسٹر 2 دن کے دورے پر جا رہے ہیں سعودی عرب، اور یہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی دعوت پر یہ دورہ، یہ پرائم منسٹر کا تیسرا دورہ ہے سعودی عرب کا جب سے وہ وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد وہیں سے پھر وہ امریکہ جائیں گے. سعودی عرب کے بارے میں یعنی سعودی عرب کی خاموشی، مڈل ایسٹ کے اور طاقتور ملکوں کی اس کے اوپر خاموشی، سارے تنازع پہ اس کے اوپر بھی انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بول رہا ہے کہ آخر یہ کیوں خاموش ہے. اور جس طرح مودی کو وہاں پہ ریسیپشن دی گئی اور اس کو ہائیسٹ سویلین ایوارڈ دیا گیا، تو پرائم منسٹر اب ان سے جا کے کیا بات کریں گے سعودی عرب سے اس سلسلے میں؟ دیکھیں میرے خیال میں ہم پاکستانی کشمیری اوریجن کے لوگ جو ہیں ہماری ایکسپیکٹیشن بہت رہتی ہیں مسلم ورلڈ سے، لیکن ان کی طرف سے اگر دیکھیں تو سعودی عربیہ، یو اے ای جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان یمن کے حوالے سے، بحرین کے حوالے سے، سیریا کے حوالے سے ان کو سپورٹ کرے ایران کے خلاف. اور کیونکہ جس طریقے سے یہ مسلم آرمی کا کانسیپٹ اور یہ سارا کچھ جو وہاں پہ گن ڈلا ہوا ہے، پاکستان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت اچھا اقدام کیا ہے. پاکستان نیوٹرل رہا ہے، پاکستان کو پیس میکر رہنا چاہیے، ان کے درمیان کنسیلیشن اور کوئی پیس ٹاکس جو ہیں وہ انیشیٹ کروانے چاہیے. تو اس طریقے سے جو یہ بھی بڑی بات ہے کہ او آئی سی کے اتنے ممالک نے پاکستان کو جو ہے وہ کہا ہے کہ یو این ہیومن رائٹس کونسل میں جو ہے وہ ان کی اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سنائیں. تو آئی تھنک زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے سعودی عربیہ کے پاکستان کے درمیان. بائی لیٹرل ٹاکس وہ ٹریڈ کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ فائنانس کے بھی ہوتے، پولیٹیکل بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ سعودی عربیہ کو بھی سخت ضرورت ہے پاکستان کی. اور انفارچونیٹلی سعودیہ کے ایران کے بالکل آپ نے لارڈ نذیر صاحب آپ نے جو کانٹیکسٹ ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کا اور پوری جو ایک پکچر ہے یہ جو امت مسلمہ کی آپ نے وہ صحیح سامنے رکھی ہے، لیکن سعودی عرب کیا مدد کرے گا پاکستان کی؟ یعنی عمران خان صاحب اگر کسی اور سلسلے میں وہاں پہ جا رہے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں بائیلیٹرل ایشوز کو جس میں ٹریڈ ہے، جس میں اور چیزیں ہیں،
وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کشمیر کے اوپر کیا بات کریں گے پرائم منسٹر سعودی عرب سے کہ جس نے کوئی سٹیٹمنٹ تک نہیں دی ہے، بلکہ اس کو ایوارڈ دیا مڈل ایسٹ نے، اور مڈل ایسٹ کو سارا جو اس کے اوپر ڈومیننس تو سعودی عرب کی ہے۔ میں بھی اس پہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں یہ جو ایوارڈ کی بات ہے نا، کیونکہ مودی صاحب جو ہے یہ مراسی ہیں، اور مراسی کہیں بھی جا کے بیٹھ جائے اور کہے کہ مجھے ایوارڈ، دیکھیں دنیا میں جہاں بھی یہ جاتا ہے، یہ فلسطین بھی جا کے اس نے ایوارڈ، یہ بحرین میں بھی جا کے اس نے ایوارڈ لی ہے، یہ تو ہر جگہ پہ جا کے تو پلیک لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو ایوارڈ ملی ہے۔ یہ تو فیلئر کو، آج شاید آپ نے ٹویٹر پہ یا کہیں سوشل میڈیا پہ میں نے تصویریں دیکھی ہیں، جو ان کا فیلڈ مون مشن تھا، وہاں پہ ایک قسم کے اس سائنسدان کو ڈانٹ رہا ہے، اور جو پبلکلی جو شو کیا ہے وہ اس کو جپی لگا کے بیچارے کو حوصلہ افزائی دے رہا ہے۔ تو اس کے دو منہ ہیں، ایک تو دو چہرے ہیں، ایک تو وہ اپنے پبلک کنسپشن کے لیے، اور ایک جو اس کی اصلیت ہے۔ تو وہ جہاں بھی جاتا ہے تو اس کے وہ جو اس کے ڈپلومیٹس ہیں وہ ایوارڈ کا کہتے ہیں، تو ایوارڈ کا دیکھیں، ہمارے میں کونسلر رہا ہوں، میں ہاؤس آف لارڈز کا ممبر 21 سال سے ہوں، مجھے بھی کئی بار ایسے لوگ آ جاتے ہیں میرے مہمان جو کہتے ہیں جی کہ کوئی ایسی گفٹ پریزنٹ کریں تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ مجھے ہاؤس آف لارڈز سے گفٹ ملی ہے۔ تو ایسے جو ہے ایسے وہ کرتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جناب سعودی عربیہ نے پاکستان، یس اکنامک انٹرسٹ ان کے ساتھ ہے، یس $74 بلین وہاں پہ انویسٹ کرے، بہت بڑا ملک ہے، وہاں پہ بھی مسلمان ہیں، ڈسمس نہیں کرنا چاہیے۔ جی رائٹ، بہت بہت شکریہ لارڈ عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ برطانیہ سے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، جو اس وقت پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بریک سے پہلے عمران خان صاحب کے یو این جنرل اسمبلی UNGA کا جو دورہ ہے اس میں عمران خان صاحب کی سپیچ، جہاں پہ تمام سربراہان مملکت موجود ہوں گے، اور عمران خان صاحب سے یہ امیدیں ہیں کہ وہ بھرپور طریقے سے تار کر دیں گے بھارتی دراندازی کو اور بھارتی بربریت کو پوری دنیا کے سامنے، جیسے انہوں نے آج کیا۔ لیکن اس سے پہلے جو سعودی عرب کا دورہ ہے اس پہ میں ذرا لاسٹ کامنٹ بریگیڈیئر صاحب آپ سے لینا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کس امید سے، کس توقع سے جا رہے ہیں سعودی عرب کے پاس؟ آپ کیا لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ انہوں نے تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا اس پہ۔ امیر عباس بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعودی عربیہ کے دورے میں وہ ضرور اندر کے خانے کو تھوڑے گلا شکوا بھی کریں گے، کیونکہ کراؤن پرنس MBS کے ساتھ انہوں نے ایک بڑی ایک اپنا پرسن ان کی لیزن ان کی وہ اچھی ریپو جو ہے ان کے ساتھ ڈیولپ ہوئی ہے، اور انہوں نے کئی اچھے قدم بھی اٹھائے ہیں جب یہ پاکستان آئے تھے اس کے بعد۔ لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تھوڑے مایوس ہیں، جو کہ سعودی عربیہ سے اور UAE سے خاص اور بحرین سے، کہ جس طرح ہم دیکھیں، وہ آپ ایلیمنٹ چھوڑ دیں کہ انہوں نے ہماری مدد کی، پہلے بھی وہ مدد کرتے ہیں، ابھی بھی انہوں نے فائنینشیل مدد کی، اس ایلیمنٹ کو ایک منٹ اور سائڈ پہ آپ کرتے ہیں کہ جس قسم کی بھرپور سٹیٹمنٹ ان سپورٹ آف دی کشمیریز جو کہ ان سے متوقع تھی، دیکھیں نا وہ چیز نہیں آئی۔ مثال کے طور پہ اگر کراؤن پرنس MBS صاحب نے کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹ کھل کے نہیں آئی، تو ہمارے جو سعودی فرما رواں ہیں وہ جو کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں اور ہیں بھی خاتم حرمین شریفین ہیں، اگر ان کے چند الفاظ آ جاتے نا تو یقیناً پاکستانی اور کشمیریوں کا مورال سکائی ہائی پہ چلا جانا تھا۔ ایک تو یہ، لیکن آپ کمپیئر کریں، میں نوٹ کر رہا تھا ایران جس کے ساتھ ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹھیک ہے اچھے تعلقات ہو رہے ہیں، لیکن اتنی گرمشینی آپ دیکھیں، ایران کے سپریم لیڈر انہوں نے کیا بھرپور سٹیٹمنٹ دی پاکستان اور کشمیریوں کے حق میں، ان کی پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کیا۔ تو دیکھیں ایران نے حالانکہ کنٹروورسی ہے کہ جی پاکستان وہ ان کے کولیشن فورس، حالانکہ ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کے تعلقات ایران ہے، چابہار وہ تو انڈیا نے بنایا وہاں پہ، لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ انہوں نے جہاں اصول کی بات آئی ہے کیا زبردست پوزیشن لی ہے۔ اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا، OIC والوں کا ہنگامی اجلاس ہوتا ایٹ دی ہیڈ آف اسٹیٹ لیول، ایٹ دی فارن منسٹر لیول، اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں مودی بعد آ جاؤ، یہ تم نے حرکت کی ہے، ہم OIC کے فورس بنائیں گے،
جو کہ پھر انٹروین کر سکتی ہے وہاں پہ اگر آپ نے مظالم بند نہ کیے ہیں یا آپ نے ڈیسیجن ریورس نہ کیا. اور نمبر 2 چلے وہ نہیں تو مجھے بتائیں وہ 39 کنٹریز کی جو فورس ہے مسلم ممالک ہیں. آپ 39 اگر وہاں پہ جس کے ایڈوائزر ہیں یا چیف ہیں کون ہمارے جنرل رحیل شریف صاحب ہیں, وہ بھی وہاں جا کے اگر وہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ آ ویسے ان کو ہی چھوڑ کے آ جانا چاہیے تھا. نہیں جی وہ یہ بات چلی تھی کہ ان کو ان پروٹیسٹ واپس آ جانا چاہیے تھا, لیکن چلے میں اس چیز میں نہیں جاتا ہوں. کم از کم یہ سٹیٹمنٹ اگر آ جاتی کہ جناب یہ جو اینٹی ٹیررزم کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے یہ بھی تو آئی او کے میں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے. تو اگر ایک کال آتی وہاں پہ کہ جناب مودی بعد آ جاؤ, یہ جو فورس ہے یہ بالکل اویلیبل ہے, اس کو ہم ڈائیورٹ کر سکتے ہیں فار انٹرونشن ان انڈین آکوپائڈ کشمیر. دیکھیں دنیا میں طوفان کھڑا ہو جاتا کہ جناب یہ معاملہ بہت سنگین ہے, پھر یہ مجبور ہے. اور دوسرا میں آپ کو ایک بات بتا دوں, امریکہ ہو, برطانیہ ہو, فرانس ہو, اسرائیل ہو, مت ان سے کوئی توقع کریں. آج پرائم منسٹر نیتن یاہو اسرائیل کے نے وہی بات کی ہے, وہی نیریٹو, وہی فلسفہ جو مودی کا تھا کہ میں الیکشن کے بعد جیروسلم ویسٹ بینک کو انیکس کروں گا. گولان ہائٹس پہ تو اس نے انیکس کر لیا اور امریکہ نے سپورٹ کیا, جیروسلم بیکم دی کیپٹل. تو آپ دیکھیں کہ یہ وہی سوچ چل رہی ہے. تو مت ایکسپیکٹ کریں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مسلمانوں کی مدد کو آئیں گے. مسلمانوں کی مدد کو کون آئیں گے؟ ایران آئے گا, ترکی آئے گا. دیکھیں نا یہ ہیں جن کو آپ صحیح معنوں میں, تو میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب ابھی جب سعودی عربیہ جائیں تو وہ کھل کے ان سے بات کریں. ٹھیک ہے پبلک بے شک نہ کریں, لیکن ان سے بات کریں کہ پاکستان کے عوام, پاکستانی قوم کی گریونسز ان کے سامنے دیکھیں ہم تو وی لک اپ ٹو دی سعودیز کو تو ہر معاملے میں ہم تو سعودیز کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے جس قسم کے ہمارے ڈیپ تعلقات ان کے ساتھ ہیں. رائٹ. عارف ریاض ملک صاحب, یہ جو اسلامک ملٹری الائنس 39 ملکوں کا 39 کنٹریز, اور یہ 3 سال سے یعنی راحیل شریف صاحب جیسے ہی وہ ان کا ٹینیور ختم ہوا آرمی چیف کا, اس کے بعد وہ وہاں چلے گئے اور وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں یا اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں, لیکن بہت امپورٹنٹ پوزیشن کے اوپر ہیں. تو یہ جو الائنس ہے یہ الائنس کب حرکت میں آئے گا؟ اس کو لیم ڈک کے طور پہ اگر آپ نے بٹھایا تو یہ کم از کم اس کی ڈیٹرنس ہونی چاہیے تھی. اس کی ڈیٹرنس نہیں ہے, یعنی اس حد تک یہ لیم ڈک ہے کہ دنیا کو اس کی پرواہ نہیں کہ 39 ملک اکٹھے ہو کے انہوں نے ایک الائنس بنا دیا. جی بالکل, یہ جو اسلامک ملٹری الائنس ہے یہ ہومیوپیتھک دوا کی طرح ہے, جس کو لیں تو تب بھی فائدہ ہے اور نہ لیں تو پھر بھی کوئی سے فرق نہیں پڑتا. تو یہ ایک ٹوتھ لیس ایک رجیم ہے سارا, اور ان کی پیچھے انفیکٹ آپ کے علم میں آئی سے کہ مینلی یہ ایک لیجٹمیسی پرووائڈ کرنے کی کوشش تھی جو موجودہ ہمارے ولی عہد ہیں وہاں پہ سعودی عرب کے, اور ان چونکہ ایک طرح سے بڑا شفٹ ہوا اس وقت سعودی جو ایک رائلٹی جو ٹرانسفر تھی انفیکٹ ٹرانسفر آف پاور, تو اس میں پھر مینلی یہ جو الائنس تھا یہ اس وقت آیا اور لگا ایسے کہ واقعی اس کی بال بوتے پہ بہت کچھ ہو سکے گا. اور وہ چاہ بھی رہے تھے چونکہ سعودی آپ کو پتا ہے کہ جو ایم بی ایس ہیں جو شہزادہ محمد بن سلمان ہیں, یہ بہت ایمبیشیس اور کافی ایک حوالے سے اگریسو بھی ایک فرما روا کے طور پہ ولی عہد کے طور پہ سامنے آئے. تو لگ رہا تھا کہ وہ چاہیں گے کہ علاقے میں اور خاص طور پہ ریجن کے اندر چونکہ امریکن پوری بیکنگ کے ساتھ وہ جو ایک ریجنل پولیس مین ہوتا ہے اس کے طور پر سامنے آئیں گے. اور جو ہمارے جنرل صاحب تھے چونکہ وہ بھی جب گئے تو وہاں پہ اس وقت گئے جب وہ اپنی بالکل پیک پر تھے پاکستان کے اندر, لیکن انفارچونیٹلی ایک تو یہ کہ جو ان کے ایمبیشنز تھے یمن کے اینگل سے وہ کافی فرسٹریٹ ہوئے, اور یمن میں سعودی بہت کوشش کے باوجود کو کہ بہت سی ہلاکتیں ہوئی لیکن اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے. اور ایران کے حوالے سے بھی پھر یہ چیز آئی, وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو ایران کے خلاف ایک پورا محاذ کے طور پہ کھڑا کیا جائے. پھر درمیان میں آپ کے علم میں ہے کہ قطر کا ایشو بھی آیا. تو یہ جو سارے کے سارا میرے خیال میں پرپز تھا اس اسلامک ملٹری الائنس کو کھڑا کرنے کا, وہ یہ اسلامک ملٹری الائنس سے زیادہ یہ ایک سعودی الائنس تھا جو کہ وہ تمام کنٹریز وہ ممالک جو کہ سعودی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کی نظر سے یا ان کی اینک سے دنیا کو دیکھ رہے تھے. تو اس سے اب اس سے توقع کسی قسم کی توقع رکھنا کہ یہ کشمیر کے حوالے سے کوئی قدم رکھیں گے یا کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دیں گے. جنرل راحیل شریف کا میں نے دیکھا کوئی بالکل ریسنٹلی انہوں نے اس پہ بیان بھی دیا, لیکن میرے خیال میں جنرل صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ جو مراحت اور جو کروڑوں کی صورت میں اربوں کی صورت میں انجوائے کر رہے ہیں,
اس کو چھوڑ کر آنا، یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ یہ ہم بڑا اس پہ فخر محسوس کرتے کہ جو سعودی ہمارے کفیل ہیں، جو ہمیں ایک طرح سے مسکین کا درجہ دیتے ہیں، ہم وہ ان کی نوکری ان کے منہ پہ مار کے ہم باہر آ جاتے، لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ نہیں کر سکے. کر لیتے تو کم از کم ہم تھوڑا سا فخر سے ساتھ بلند کر سکتے. لیکن عارف صاحب، عارف بھائی، پاکستان کی میں ایک بات کہوں گا، پاکستان کی آرمی چیف، پاکستان کی آرمی کو کمانڈ کرنا، پاکستان کا کمانڈر ان چیف ہونا، امیر عساکر پاکستان ہونا، ایک نیوکلیر پاور کی آرمی کو کمانڈ کرنا، اس سے بڑا تو عہدہ یہ کوئی عہدہ نہیں ہے جو انہوں نے وہاں جا کے لے لیا. طفیلی قسم کا جو آپ نے کفیل کا لفظ استعمال کیا اور مسکین بنا دیا انہوں نے. اس عہدے پہ جا کے آپ نے دنیا میں ایسا کوئی عہدہ نہیں، اتنی شان وقار والا عہدہ، وہاں جا کے آپ نے جو بھی آپ کو ملا ہوگا، نہیں ملا آئی ڈونٹ نو، لیکن اس پہ آپ نے کیا سیکریفائس کیا. میں بھی ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں ابھی بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پچھلے 20-25 دنوں میں خانہ کعبہ میں، حرمین شریف ہیں وہاں پہ، اور مدینہ منور میں اجتماعی دعائیں ہوں گی، شاید ہوئی ہوں، لیکن میں نے کوئی خبر نہیں سنی. خطبہ حج میں انہوں نے یاد نہیں کیا، آپ اجتماعی دعائیں کی بات کریں. مطلب حج جس کا ایک پولیٹیکل میسج بھی ہے نا، رائٹ، وہ پوری دنیا کے لیے، پوری مسلم امہ کے لیے، 25 لاکھ مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں یوم عرفہ پہ، وہاں بات نہیں ہوئی ہے، تو پوری انسانیت کے لیے ہے وہ جو خطبہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اگر جس طرح آپ نے بھی کہا، اور جو یہ دونوں ہمارے جو سیکرڈ ہے ہولی پلیسز، اگر یہاں پہ بھی خبر آتی کہ خاص دعائیں ہوئی ہیں اپنا کشمیری بھائیوں کے لیے، لیکن ایسی خبر نہیں ہے. لیکن بہرحال پھر میں کہوں گا، اچھا مودی کو نہیں کنڈیم کر سکتے، دعا کی اپیل تو کر سکتے ہیں. لیکن پھر بات یہ ہے کہ جس طرح لارڈ نذیر صاحب نے کہا تھا، ہماری اپوزیشن کا بڑا مایوس کن کردار رہا ہے، بلیو می. چلے میں اسی طرف ذرا آ جاتا ہوں. یہ جو بریگیڈیئر صاحب جو ریشفلنگ ہو رہی ہے پنجاب کے اندر، ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر کے اون چودھری، ان کو ہٹا دیا گیا ہے. شہباز گل ان کے اسپوکس مین ہیں، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. اسی طرح سے اب عثمان بزدار عمرے سے جب واپس آئیں گے، شاید کل عمرے پہ جا رہے ہیں، جب واپس آئیں گے تو مزید ریشفلنگ ہو رہی ہے. تو یہ کیبنٹ کو بار بار ریشفل کیا جا رہا ہے. جس کو ریشفل کرنا چاہیے تھا، یعنی وسیم اکرم پلس کو، ان کو وہ بھی انٹچبل ہو چکے ہیں، ان کو نہیں ہاتھ لگ رہا نیچے، بار بار لوگوں کو گھما کے تو چیزیں ٹھیک نہیں. دیکھیں میرے تک یہ بات بھی پہنچی ہے کہ وسیم اکرم پلس کو کیوں نہیں اپنا چینج کیا جا رہا، کیونکہ غالباً پرائم منسٹر صاحب سمجھتے ہیں، اور ان کی، اور آپ بھی سمجھیں کہ میں نام نہیں لیتا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی اور آلٹرنیٹیو لے کے آئیں گے تو انہی ممبرز آف دا پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے. تو جو ذرا 2-3 تکڑے لوگ بھی سمجھے جاتے ہیں، ان کا وہ جو ایک ریپوٹیشن ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. وہ پھر وہ روایتی سیاستدان جو گڑبڑ کرتے ہیں، آپ کو پتہ پھر وہ معاملہ شروع ہو جائے گا. تو پرابلی ہی وانٹس کہ بھائی اٹ بیٹر کہ انہی کو رکھا جائے اور انہی سے کام چلایا جائے، بجائے کہ وہ لوگ آئیں گے. اگر تو کام چل رہا ہو تو پھر چلایا جائے نا. 13 مہینے ہو گئے کام نہیں چل رہا. دیکھنا انفارچونیٹلی پرائم منسٹر صاحب کا بھی یہ یا تو پرائم منسٹر کام خود چلاتے اور پبلک کنزمپشن کے لیے، فیس سیونگ کے لیے چیف منسٹر آپ نے عثمان بزدار کو رکھا ہے، آپ کام خود چلا رہے ہیں. آپ خود بھی کام نہیں چلا رہے، ان سے کام چل نہیں رہا ہے. دیکھیں سب سے بڑی مسئلہ کیا ہے کہ پولیس کے ایگزامپل لے لیں. یہ ایک چیف منسٹر کی ایک کا ڈر ہوتا ہے، لوگوں کے دل میں خوف ہوتا ہے، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو، کہ بھائی یہ سخت آدمی ہے، ہم نے غلط کام کیا تو ہم مارے جائیں گے. ان کے بارے میں بزدار صاحب از ٹو سمپل تو چلے میں نہیں کہوں گا، لیکن ان کا نہ وہ اسرٹیو ہیں، نہ وہ ڈائنامک ہیں، نہ وہ پرو ایکٹیو ہیں. تو اس کی وجہ سے لوگوں میں، خاص کر بیوروکریسی میں، یہ چکر باز لوگ، یہ پولیس میں آپ کو پتہ ہے خبر آئی تھی، سندھ میں بھی یہ ہوا ہے، پنجاب میں بھی ہوا ہے. پی ایم ایل این کے دور میں ان لوگوں نے کیا کیا تھا، بڑے بڑے کرمنلز جو ہیں آپ کو پتہ ہے کیسے انڈکٹ ہوئے تھے. تو یہ وہی مافیا ہے ود ان دا پولیس. میں اوور آل نہیں بات کرتا ہوں، پولیس میں بڑی لوگوں نے شہادتیں دی ہیں، انہوں نے دہشت گردی کے خلاف بڑی جنگ لڑی ہے، خاص کر یہ کاؤنٹر ٹیررزم والوں نے بڑا کام کیا ہے. کچھ خبریں تو ابھی آئی نہیں سامنے. تو وہ، لیکن یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ایم ایل نون والوں نے نوازا اور ایسے لوگوں کو کیا اپنے آپ استعمال کرنے کے لیے. عارف انیس ملک صاحب، آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس طرح کی عثمان بزدار صاحب کی شخصیت ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ ان میں ویژن اس طرح سے نہیں ہے، وہ انٹریکٹیو نہیں ہے، کمیونیکیشن سکلز نہیں ہے، کوئی پرسنالٹی، کوئی کیرزما نہیں ہے، کوئی اپیرنس میں کوئی ایسی چیز ان کے نظر نہیں آتی کہ جو کہیں کہ یہ ان کے کریڈنشلز میں آتا ہے. آبادی کا یہ صوبہ ہے پنجاب، اگر یہ ملک ہوتا تو یہ دنیا کا 12واں بڑا ملک ہوتا. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ لندن جیسے شہر میں یا مانچسٹر جیسے شہر کے اندر آپ ایسے کسی شخص کو، عثمان بزدار صاحب جیسے شخص کو وہاں کا میئر بنا دیں، چاہے کہ آپ ان کو 11.5 کروڑ آبادی کے صوبے کا چیف منسٹر بنا دیں؟ جی، یہ آپ نے بہت نازک سوال پوچھ لیا.
اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو بزدار صاحب ہیں وہ ایک روحانی دریافت ہیں، اور ادر دین دیٹ جسے آپ کہتے ہیں کہ بالکل جو میگاولی کا جو پرنس ہے یہ اس طرح کی ایگزیکٹ اسٹیج کیا گیا ہے جس کی پرائس، جس کی جو قیمت ہے وہ دنیا کے بار میں ملک جتنا بڑا صوبہ پنجاب بھگت رہا ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جو سب سے بڑے امیدوار تھے اس کرسی کے لیے اور جن کے ہونے سے فرق پڑ سکتا تھا وہ تھے جہانگیر ترین صاحب اور یا پھر شاہ محمود قریشی صاحب، اور یہ جو دونوں تھے دونوں کو بڑے فنکارانہ طریقے کے ساتھ باہر کر دیا گیا اس سارے گیم کے ساتھ، اور ان دونوں کے ہونے سے واقعی پنجاب اس وقت ایک جو ہیڈ لیس چکن نظر آتا ہے جس کی سم کا کوئی پتہ نہیں چلتا سر پیر کا، وہ آپ کو بڑا کیٹیگریکلی وہاں قیادت نظر آتا ہے، لیکن ان دونوں کو اس لیے باہر رکھا گیا تاکہ وہ قیادت نظر نہ آئے اور وہ جو ایک ہز ماسٹر وائس کی صورت میں ایک ایسا ڈمی بندہ کھڑا کیا جائے جس میں جو بھی سور پھونکا جائے، جو کیسٹ فیڈ کی جائے وہ کیسٹ بجنی شروع ہو جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کام انہوں نے بخوبی کیا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ضرور ہے جب ہم لیڈرشپ کے اینگل سے بات کرتے ہیں، تو کل خدا نخواستہ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ناکام ہوتی ہے اور یہ ناکامی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا کھرا جو پہنچے گا وہ پنجاب سے جا کے وہ فاق تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ کولیٹرل ڈیمیج کی صورت میں یہ ان کے اپنے یہ چھت ان کے سر پر آ گرے گی۔ لیکن ملک صاحب دیکھیں عثمان، یہ جو آپ نے کہا کہ کھرا بڑا صحیح آپ نے کہا کہ جی اگر ناکامی ہوتی ہے تو اس کا کھرا جو ہے عثمان بزدار صاحب، لیکن عثمان بزدار صاحب پہ تو نہیں جانا چاہیے، کھرا تو عمران خان صاحب تک جانا چاہیے۔ عثمان بزدار کو تو وہ تو ودن نو سیکنڈ جب چاہے عمران خان کو ہٹا سکتے ہیں۔ اصل تو پھر جس نے بٹھایا ہے جس شخصیت نے، ذمہ دار تو وہ شخصیت ہے نا کہ اگر آپ نے جس کو کہتے ہیں رائٹ پرسن فار رائٹ جاب، اگر آپ نے رائٹ پرسن فار رائٹ جاب نہیں کیا، سلیکشن نہیں کی، تو پھر ذمہ دار تو وہ ہونا چاہیے۔ عثمان بزدار بیچارہ تو پہلے ہی بات پس رہا ہے۔ لیکن میں یہ پورا جب وہ بنی گالا پہنچے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہی پرومس کیا گیا۔ میں دو دلاؤں جی امیر بات میں کوئکلی کو شہباز گل صاحب کو میں 2-3 دفعہ ملا ہوں، ویری اسمارٹ انٹیلیجنٹ پرسن، انلائٹنڈ آدمی، بٹ ٹو گڈ فار دس جاب، فار دس انوائرمنٹ۔ اون چودھری کے بارے میں اب میں کیا کہوں، نہ کیا ان کی قابلیت ان کی کیا کریڈنشلز ہیں، کوئی کریڈنشل ہے، اور پھر پرائم منسٹر صاحب ہر 15 دن بعد آتے ہیں اور کیبنٹ میٹنگ یہاں چیئر کرتے ہیں، تو دیکھیں نا یہ طریقہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں۔ لاسٹ پوائنٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اپوزیشن نے کل بہت ہی شیملیس کردار تھا، جو کہ پھر دیکھیں نا انفارچونیٹلی یہ پریزیڈنٹ کی اسپیچ کے وقت، پریزیڈنٹ کی اسپیچ میں ہمیشہ جنرل مشرف کے دنوں سے، بلکہ غلام اسحاق صاحب کے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اس قسم کے جو نعرہ بازی کرتی ہے، فورن ڈپلومیٹس بنے ہوئے ہیں، آپ کے سروس چیف بیٹھے ہیں اور تمام لوگ آ کے بیٹھے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ خدا نہ اگر حالات ادھر آگے انڈیا پاکستان کی جنگ پہ، میں آپ کو آج لکھ کے دے رہا ہوں، دی اپوزیشن پارٹیز ول بی مور کنسرنڈ اباؤٹ واٹ از ہیپننگ ٹو زرداری، نیب کیسز اینڈ ٹو نواز شریف دین دی وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ بہت بہت شکریہ عارف انیس ملک صاحب، بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور لارڈ نذیر احمد صاحب۔ آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔